बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमने 500,000 का एक टारगेट सेट किया है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और आपके ताउन से हम इस माइलस्टोन को बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में 3 खबरें मैं शामिल करूँगा। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा और इसके आफ्टर शॉक्स हुकूमत का क्या रद्दअमल आ रहा है, इस जलसे को लेकर इसकी मुकम्मल तफसील शामिल करेंगे। और फिर हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के कितने रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का मंसूबा तैयार किया और इस मंसूबे पर क्या अमल दरामद होगा और क्या ये हुकूमत के लिए एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। इस इकदाम के बाद इसका भी जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और फिर काजी साहब के दिल की बात आखिरकार ज़ुबान पर आ ही गई। सहूलतकार जो मिलते रहे चैम्बर में, इसकी कंफर्मेशन भी हो गई है। 3 अहम शख्सियात काजी साहब को चैम्बर में मिलने गई और उन्होंने काजी साहब के सामने क्या ऑफ़र रखी, काजी साहब आखिरकार एक्सटेंशन क्यों लेना चाहते हैं, व्यूअर्स इसकी भी तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, जिसे पूरी दुनिया में कवरेज मिली और अगर कहीं कवरेज नहीं मिली तो वो पाकिस्तान का मीडिया था। जितनी भी तकरीरें की गई, आप इन तकरीरों के मवाद के ऊपर अपनी मर्ज़ी की लाइंस निकाल कर एक बयानिया तो बनाते हैं पाकिस्तान के मीडिया के तमाम बीरबल, लेकिन इस मीडिया को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि इन तकरीरों को पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर लाइव दिखाया जा सके या फिर जलसे की कवरेज की जाती। आपने शेलिंग की वीडियो ज़रूर चलाई, आपने जो वक्त ख़त्म हुआ तो इरफान मेमन साहब की गुफ्तगू को भी नशर किया और इस जलसे में क्या कुछ कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, ये आपने नशर नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि हुकूमत ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया। कहीं ना कहीं छुप कर ये लोग भी इस जलसे में होने वाली तकरीरों को ऑनलाइन देख रहे थे उन तमाम यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जहाँ पे इसको नशर किया गया। व्यूअर्स, ये ड्यूअल फेस पाकिस्तान के मीडिया का है, जिसका जिक्र अली अमीन गंडापुर ने भी किया और इन काली भेड़ों की निशानदेही बहुत ही ज़रूरी थी। पाकिस्तान के अंदर मीडिया मुकम्मल इस वक्त आज़ाद नहीं है और इस वक्त एक कंट्रोल्ड किस्म का एनवायरनमेंट में ख़बरें जो नशर की जाती हैं। ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत के अता तारड़ साहब हों या फिर कोई और हो, वो आकर रद्दअमल तो दे अली अमीन गंडापुर की तकरीर के ऊपर और फिर लाइव ट्रांसमिशन के ऊपर फैसल वाडा भी कहें कि अब इनके दिन गिने जा चुके हैं और बहुत जल्दी ये अपनी कुर्सी पर नहीं होंगे, लेकिन इन तकरीरों को पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं दिखाया जाता, यानी पिक एंड चूज स्टेटमेंट्स की जाती हैं। और आप वो गुफ्तगू जो रूल ऑफ लॉ की है, जो इमरान खान के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, या आप ये नहीं चलाते, लेकिन उसमें से अगर एक जुमला आपने हुकूमत वक्त के खिलाफ और किसी को अल्टीमेटम की सूरत में पेश किया तो आपने उसको पिक किया और उसके ऊपर पूरे का पूरा एक बयानिया जो है बनाया जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत ने 3 मुख्तलिफ, चाहे वो उस्मा बुखारी हो, चाहे वो आज़म आपके रफ़ीक तारड़ साहब हों, अता तारड़ साहब हों, इन तमाम लोगों ने रिएक्शन दिया, लेकिन जिस गुफ्तगू के ऊपर ये रिएक्शन था वो गुफ्तगू ना सुनवाई गई और ना ही दिखाई गई। व्यूअर्स, खबर ये है कि पाकिस्तान के मीडिया को तो तौफीक नहीं हुई, लेकिन बाहर का मीडिया ज़रूर पहुंचा और अल जज़ीरा ने मुकम्मल तौर पे इस वाक़े को रिपोर्ट किया जो शेलिंग थी और फिर जो हुकूमत की तरफ से जिस किस्म के हथकंडे अपनाए गए, शहर को कंटेनर सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अल जज़ीरा ने यह भी रिपोर्ट किया कि इमरान खान के इन जलसों से हुकूमत जो है वो डरी हुई है और उन्हें ये लगता है कि अगर हमने इन जलसों की इजाज़त दी तो हमारा इक़्तिदार का सूरज जो है वो हमेशा के लिए ग़ुरूब हो जाएगा। इसलिए हुकूमत की तरफ से शहर के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों को बंद किया गया ताकि इस जलसे को किसी सूरत भी कामयाब ना बनने दिया जाए। व्यूअर्स, ये भी रिपोर्ट किया अल जज़ीरा ने कि अगर इमरान खान जेल में है और उसकी जमात इतना बड़ा उनकी अदम मौजूदगी में जलसा करने में कामयाब हो जाती है तो जस्ट इमेजिन करें अगर इमरान खान बाहर होते तो कॉल दें तो क्या पाकिस्तान की आवाम नहीं निकलेगी? आवाम निकलेगी और फिर इस आवाम के समंदर को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। व्यूअर्स, आज अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया, फिर अरब न्यूज़ ने भी इसी पूरी जो सिचुएशन है इसको रिपोर्ट किया और इसके साथ साथ RT ने भी इसे रिपोर्ट किया। दुनिया के तमाम बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं इन्होंने इस जलसे की भरपूर तरीके से कवरेज की, लेकिन अगर किसी ने कवरेज नहीं की तो वो पाकिस्तान का मीडिया था। एक सिंगल जो साउंड बाइट है वो भी नहीं चलाया गया पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। हाँ, तनकीद करने के लिए जो कंटेंट है वो सिलेक्ट किया गया और उसके ऊपर आपको हुकूमत का एक बयानिया बनता हुआ भी नजर आएगा। व्यूअर्स, जो अब तक की इतलात है मैं आपके सामने ये फिगर्स भी रख देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस जलसे को कितने लोगों ने देखा ऑनलाइन
اور یہ ٹیلی ویژن چینلز جو تقریروں کو نہیں چلاتے لیکن یوٹیوب کے اوپر انہوں نے ان لائیو سٹریمز کو دکھایا، وہاں پر کیوں یہ نہیں روکتے؟ کیونکہ آبویسلی ان کو معلوم ہے کہ اگر عمران خان کے جلسے اور عمران خان کے بیانیے کو اگر ہم وہاں بھی نہیں چلائیں گے تو پھر بھائی ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ پی ٹی آئی آفیشیل انگیجمنٹ جی 8 اور 9 سپتمبر کی یہ فگرز ہیں، جس میں سٹریم جو ویوز کیے گئے یعنی جو لائیو کوریج تھی وہ 3,42,000 ہے۔ یہ بہت بڑے نمبرز ہیں جسے لائیو اس ٹرانسمیشن کو پوری دنیا میں یوٹیوب چینلز کے ذریعے دیکھا گیا۔ ری پوسٹ جو 6,64,000 کے قریب ہوئی ہیں اور جو ویوز ہیں وہ تقریباً 20 لاکھ کا نمبر جو ہے وہ کراس کر گیا ہے۔ لائکس بھی 18 لاکھ کے قریب آپ کو ملیں گے اور آن لائن ویوز بھی تقریباً 18 لاکھ 1.82 ملین کے قریب یہ ویورشپ تھی، جو کہ نمبرز بہت زیادہ ہے۔ اب حکومت کو تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ یہ ساری کی ساری جو پاکستان کی عوام نے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور مقبول لیڈر کو جو پذیرائی دی، اگر یہ حکومت کے پاس نہیں ہے تو اوبیسلی انہیں تکلیف تو ہوگی کہ اگر عمران خان کی غیر موجودگی میں لوگ اتنے بڑے جلسے کر رہے ہیں تو عمران خان باہر آ گیا تو پھر ہمیں کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے؟ یہ وہ مقبولیت کا کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ ساڑ ہے کہ ہمیں یہ مقبولیت کیوں نہیں ملی اور ہماری پالیسیز میں ایسا کیا ہے کہ ہمارا جو پورے کا پورا پولیٹیکل سٹانس ہے لوگ اسے کیوں بائی نہیں کرتے؟ سرکار وہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے بائی نہیں کرتے۔ اگر نواز شریف صاحب نے بھی جیل کاٹی ہوتی اور آج وہ جیل کاٹ کے باہر آتے تو شاید ان کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے اور وہ کم از کم یہ پولیٹیکل بیانیاں بنانے میں ضرور کامیاب ہوتے کہ میں بھاگا نہیں ہوں اور میں کبھی بھی نہیں بھاگوں گا، بلکہ جیل میں نے اپنی سزا کو، ناحق سزا کو کہہ سکتے تھے نا کہ مجھے سزا ملی اور میں نے اسے کاٹا، لیکن باؤ جی نے پاکستان کے ایک آرمی جنرل کے ساتھ ڈیل کی، چلے گئے اور پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی، واپس آ گئے اور یہ بنیاد بنی کہ آپ کی مقبولیت اب پاکستان میں لوگ آپ کا نام نہیں سننا چاہتے۔ مقبولیت و سرکار بہت دور کی بات ہے۔ ایک ایسی جماعت جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، پارلیمان میں اس کے سب سے زیادہ نمبرز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اسے جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی اور اس کے خلاف ایک خاص قسم کا بیانیہ ہمیں پاکستان میں یہ حکومت بناتی ہوئی نظر آئے گی۔ ویورز، اب ہو ہی رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو حال ہی میں بنائے گئے پرامن اجتماع اور امن و امان کے قانون کے تحت پہلا مقدمہ درج کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ یہ ٹریپ ہے اور انہوں نے مقدمہ درج کر کے لوگوں کو عدالتوں میں بلانا ہے، بے شک ان کی ضمانتیں ہو جائیں، لیکن ایک ایسی ایکسرسائز پاکستان تحریک انصاف سے کروائی جائے گی جو ان کا اصل مقصد ہے عمران خان کی رہائی اور دیگر معاملات اس سے دور کر دے گا۔ اب یہ جن لوگوں کے اوپر مقدمات کی بات کی جا رہی ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں شرائط کی خلاف ورزی پر عمر ایوب سمیت 28 پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی اس وقت کارروائی جو ہے وہ اس کے اوپر تیاری کی جا رہی ہے۔ مقدمہ اعلیٰ افسران کی منظوری کے بعد تھانہ نون ایس ایچ او کی بدعیت میں مقدمہ درج کیا جائے گا۔ آئی تھنک دس از اسلام آباد جی، تھانہ نون۔ اور استغاثہ میں کہا گیا کہ پولیس نے روٹ کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کارکنوں کو روکا، جس پر کارکنوں نے پتھروں اور ڈنڈوں سے اہلکاروں پر حملہ کیا، جس کے باعث ایس ایس پی سمیت متعدد پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جبکہ پولیس نے 17 مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اب ان کو پیش کیا جائے گا، اوبویسلی اس کے اوپر پھر کارروائی بھی ہوگی۔ مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں عمر ایوب، عامر مغل، زرتاج گل، شعیب شاہین کو بھی نامزد کیا جائے گا، جبکہ متعدد نامعلوم افراد کو بھی مقدمے میں نامزد کرنے کا کہا گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ محمود خانہ چکزئی کو بھی ذرا نامزد کر کے دکھائیں تو پھر آپ کو اس کا ایک ریئیکشن بھی نظر آئے گا، اور حکومت اور نواز شریف جسے کہتے ہیں نا کہ میرے دوست ہیں، تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر پرچہ محمود خانہ چکزئی پہ درج ہوتا ہے، علی امین گنڈا پور پہ ہوتا ہے، چونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور پہ بھی ہم ایک پرچہ جو ہے وہ درج کریں گے۔ اور حکومت وقت اس وقت ڈری ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب حکومت وقت کے ساتھ مل کر یہ ایک بیانیہ بنانا شروع کر دیا کہ اگر آپ ادارے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے تو آپ دھمکیوں پہ اتر آئے۔ دیکھیں، یہ دو حکومتیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کا سروائیول پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اٹیک کر کے ہی یہ ممکن ہو پائے گا۔ اگر یہ الگ الگ ہو گئے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیہ نہ بنایا تو پھر یقیناً پاکستان کے طاقتور حلقے بھی ان کے جو آشرواد سے یہ اس وقت حکومت کے اندر ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اسی لیے بیانیہ جو بنایا جا رہا ہے۔ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم پر غصہ اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ جلسہ ناکام ہو گیا۔ بھائی آپ ایک تو نمبرز دیکھ لیں، اور اگر یہ واقعی بات درست ہے تو راستے کھول دیتے۔ جو قافلے آنے تھے جن کو آپ نے روک لیا، شیلنگ ہو گئی، وہ قافلے پہنچ جاتے ہیں جلسہ گاہ کے اندر۔ اور پھر بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جلسہ گاہ کے اندر ابھی لوگ پہنچے نہیں، تو نمبرز جو ہیں، جو فگرز جو ڈرون
آپ کے شارٹ سے وہ بتا رہے ہیں کہ جلسہ پورا جو مقام آپ کو دیا گیا وہ اس کے باوجود کہ ایک لوگوں کو آپ نے 22 جو اگست پہ ان کے ساتھ کیا کیا، راستے بند کر دیے، لاہور کے راستوں کو بند کیا، لوگوں کو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، سب کچھ کیا، آپ نے ایک پورا قانون پاس کیا، اس کے باوجود لوگ پہنچے۔ تو اگر سب کچھ کرنے کے باوجود لوگ پہنچ رہے ہیں تو جسٹ امیجن کریں جب عمران خان باہر آئے گا اور پھر اس کے بعد راستے کھلے ہوتے تو اس سونامی کو آپ روک نہیں سکتے۔ اب یہ صرف رائٹ وقت کا انتظار ہو رہا ہے جب حکومت کی جو کارکردگی ہے، خیر وہ ہے ہی صفر، جب یہ مائنس میں جائے اور پاکستان کی جو معیشت جس کا انہوں نے سب نے مل کر ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم ٹھیک کریں گے، یہ معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، بلکہ پاکستان کی معیشت ہر دن کے ساتھ، ہر گزرتے دن کے ساتھ جو وہ پیچھے جا رہی ہے۔ ہم کب تک قرضوں پر حکومتیں چلاتے رہیں گے؟ یہ لوگ قرضوں پر اپنے ایوانوں کو جو ہے وہ سجاتے ہیں۔ آج بھی ایوان صدر کے اندر ایک بہت بڑا اشائیہ ہو رہا ہے اور یہ آپ کے اور میرے پیسے سے ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کی عوام کے لیے اس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ تنقید کریں علی امین گنڈا پور نے کیا کہا، فلانے نے کیا کہا، لیکن پچھلے جب سے یہ الیکشن ہوئے 8 فروری کے بعد حکومت نے کوئی پالیسی ایسی دی جو عام آدمی کے لیے ہو؟ قرضہ کیسے لیا جائے گا، یہ روزانہ جو ترکیبیں ہیں یہی لڑاتے رہتے ہیں کہ قرضہ ہم نے ایم سے کیسے سیکیور کرنا ہے، جو آپ کا سعودی عرب ہے وہ ہمیں تیل دے گا، قرضہ دے گا، کیا دے گا، اور جو کچھ ملے بس اپنا وقت گزارے، ٹائم پورا کریں، اور جو حکومت ہمیں ملی ہے ہم نے صرف سے دھکا دینا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، ملک قرضوں سے ترقی نہیں کرتا، اور یہی بات عمران خان نے ہمیشہ کہی کہ ہمیں اپنے اس کشکول کو توڑنا ہے، ان طاقتوں کے سامنے آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے جو پاکستان کو ہمیشہ کے لیے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی، اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس آزادی کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ کام کریں، آگے بڑھیں، اور حکومت کے ان ناکام جو ارادے ہیں ان کو مزید ناکام جو ہے بنایا جائے۔ ویورز، پاکستان کے اندر وہ لوگ جو اس حکومت کا ساتھ دینے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں اور سہولت کاری کا کام بھی کرتے ہیں، ان میں پاکستان کی عدلیہ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ قاضی صاحب کے فیصلے، یقیناً یہ بات ہمیں بار بار چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ قاضی صاحب اصل میں کر کیا رہے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے جی ایک خطاب کیا ہے اور انہوں نے نئے جوڈیشل سال کے آغاز میں اس خطاب سے بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھا دیا، کیونکہ مسلسل یہ کہا جا رہا تھا کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اور ایک ایسی کیفیت جو تھی وہ قاضی صاحب کے حوالے سے ہمیں میڈیا پر نظر آ رہی تھی کہ جس میں کوئی کلیئر کٹ جواب نہیں، صرف اسپیکولیشن تھی۔ لیکن اب قاضی صاحب نے اس اسپیکولیشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جب ان سے یہ سوال کیا گیا۔ صحافی نے سوال کیا کہ رانا ثناء اللہ آپ سے منسوب بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایکسٹینشن کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ نہیں، میری تو رانا ثناء سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی بات کی ہے، اس حوالے سے آپ رانا ثناء اللہ سے پوچھیں۔ حکومت کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اگر آپ نے مدت ملازمت میں اضافہ کرنا ہے تو کر دیں۔ وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ تمام چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں، میں نے کہا باقیوں کی کر دیں، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ سر، یہ آپ کو نہیں، سب کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اگر ججز کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا جاتا ہے then that will be a different issue۔ چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت میں اضافہ صرف کیا جاتا ہے، پھر یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ معاملہ ہوگا کہ تمام ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس، یعنی چیف جسٹس قاضی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نیلم عالیہ، اس کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی مدت ملازمت، اور پھر اس کے بعد جسٹس اشتیاق ابراہیم جو چیف جسٹس ہیں جی پشاور ہائی کورٹ کے، ان کی مدت ملازمت، اگر آپ نے صرف ان کی مدت ملازمت بڑھانی ہے تو پھر باقی ججز جن کی مدت ملازمت جو ہے وہ اگر نہیں بڑھائی جاتی تو یہ کیا درست ہوگا؟ کیونکہ چیف جسٹس جس کی مدت ملازمت آپ نے بڑھا دی تو پہلے ہی، اگر فار ایگزامپل یہ جو جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب ہیں، ان کی اگر آپ پیدائش دیکھیں تو یہ 1969 کی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تقریباً جو ان کی عمر بنتی ہے وہ 54 سال بنتی ہے، اور 54-55 سال بنتی ہے، اور جو ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 62 برس۔ تو اگر 62 برس سے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے صرف چیف جسٹس کی حد تک، تو باقی جج صاحبان کس طرح سے اس نئے قانون کے اندر فٹ ہوں گے، اور یہ کس طرح سے تقسیم آپ کر رہے ہیں عمر کی، اور کیا قاعدہ قانون ہوگا؟ تو اس کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے،
اور پھر جو انہوں نے بات کی نا کہ باقیوں کی اب بڑھا دیں، اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ باقیوں سے ان کی کیا مراد ہے، تمام چیف جسٹس، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں یا پھر یہ پورے پاکستان کے تمام ججز کی بات کر رہے ہیں؟ چونکہ یاد رکھیے گا جو ہائی کورٹس ہیں ان کی مدت ملازمت کی جو ریٹائرمنٹ کی جو ڈیٹ ہے وہ 62 ایئرز ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی 65 ہے۔ تو 65 سے بڑھا کر اگر آپ اسے 67 برس کر دیں اور اسی طرح دوسرے چیف جسٹس صاحبان کی عمر کو بڑھا دیا جائے تو قاعدہ قانون کیا ہوگا، اور اس کا اطلاق ججز پر بھی ہوگا یا پھر چیف جسٹس پہ ہم اس کا اطلاق دیکھیں گے؟ جسٹس منصور اگر ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ نہیں بڑھائی جاتی تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیف جسٹس کی اس ریس سے باہر ہو جائیں گے، اور پھر آنے والے تمام ججز جو ہیں وہ بھی اس سے باہر ہو جائیں گے، اور اگر صرف اس کا اطلاق چیف جسٹس کی حد تک ہوتا ہے تو اس میں کنفیوژن ضرور پائی جاتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ خبر دیکھیں نا جو پاکستان کے میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور جس انداز میں اسے رپورٹ کیا گیا، چیف جسٹس نے کہا ججز کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر نہ ہونے سے متعلق سوال پر، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن جو عمر والا معاملہ ہے، ایک صحافی نے کہا کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام جج صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جواب دیا کہ رانا ثناء اللہ کو میرے سامنے لے آئیں۔ قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں اعظم نذیر تارڑ، جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل موجود تھے۔ چلیں یہ بھی کنفرمیشن ہو گئی کہ ان کی حکومت کے لوگوں سے بات ہوئی اور حکومت نے یہ آفر کروائی، اور جس پر ان کا یہ جواب آیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل موجود تھے، میٹنگ میں رانا ثناء اللہ موجود نہیں تھے۔ میٹنگ میں بتایا گیا کہ تمام چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت میں توسیع کر رہے ہیں، میں نے کہا کہ باقیوں کی کر دیں، میں مدت ملازمت میں توسیع قبول نہیں کروں گا۔ یعنی اب ہائی کورٹ ہو یا چیف جسٹس سپریم کورٹ ہو، ان کی مدت ملازمت میں اگر اضافہ کیا جاتا ہے تو پھر جو باقی ججز ہیں وہ ریٹائرڈ وقت سے پہلے ہو جائیں گے، اور پھر انٹرسٹنگ بات اس میں کیا ہوگی، جب ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آئے گا، یعنی فار ایگزامپل 62 برس کی عمر میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، تو اس وقت نا جوڑ توڑ شروع ہو جائے گی، اس وقت رابطے تیز ہو جائیں گے، اس وقت تلے کیے جائیں گے، سرکار مجھے چیف جسٹس لگا دیں، یہی ہوگا نا جب سے پتا ہو کہ یا تو میں ریٹائرمنٹ میں مل جائے گی یا پھر میری مدت ملازمت بڑھ سکتی، کیسے اگر مجھے چیف جسٹس لگا دیا جائے۔ تو سر یہ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جس میں پاکستان کی عدلیہ کو اب کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آپ اسی طرح تماشا بنے رہیں گے تو پھر آپ کو اس تماشا بننے سے صرف آپ ہی روک سکتے ہیں، کوئی اور نہیں روک سکتا۔ اب بات بڑی واضح ہو گئی ہے جی، چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت اگر بڑھائی جاتی ہے تو باقی ججز جو ان لائن ہے اور جو ان ویٹنگ ہیں انہیں یہ موقع نہیں ملے گا، اور اپنی جو ریٹائرمنٹ کی ایج کے قریب وہ اپنا کس طرح سے رویہ رکھتے ہیں حکومت کے ساتھ اور کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے۔ اگر حکومت نے اس کے ساتھ ایک اور جو چیز لے کر آ گئی کہ ٹاپ 4 میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آرمی کے اندر ایک سسٹم موجود ہے، ٹاپ 4 جنرلز میں سے آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے، اور اس میں سینئر جونیئر کا معاملہ جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ٹاپ 4 آپشنز میں سے کسی ایک آپشن کو آپٹ کیا جاتا ہے۔ باقی لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، جیسے جنرل نعمان ریٹائر ہوئے اور باقی لوگ بھی ریٹائر ہوئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا اس کرسی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہی چیز شاید ججز کے معاملے میں بھی اب لائی جائے گی، اور یہ اب ایک نیا طریقہ کار اپنایا گیا ہے پاکستان کی عدالتوں کو کنٹرول کرنے کا۔ اگر مولانا صاحب آ رہے ہیں، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ترانہ بجے گا کہ مولانا آ رہا ہے، تو حکومت وقت کو جو سپورٹ چاہیے تھی مولانا سے وہ ملے گی تو یہ سب کچھ ممکن ہوگا۔ اور اگر قاضی صاحب اور مولانا کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ فائنل کاؤنٹ ڈاؤن ہے، یہ فائنل راؤنڈ ہے مولانا کے لیے۔ ان کی سیاست پہلے بھی لوگ اسے اس طرح سے، پاکستان میں جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا، آج جو انہیں ایکسیپٹنس سسٹم کے اندر ملی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ملی ہے۔ اگر تحریک انصاف کے ساتھ نہ بیٹھیں تو یقیناً یہ ڈیفرنٹ سینیریو ہو جائے گا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ انہیں کیوں قبول کرتی ہے، جو ریاستی پروٹوکول ملتا ہے ویوز، اس کی ایک ہی بڑی وجہ ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا، اور ایک اس کے اوپر میں پیس بھی تیار کر رہا ہوں، بہت جلدی میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، کہ یہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے ماضی میں امریکہ سے کیا کچھ کہا، اور پھر ان کے تعلقات طالبان اور باقی جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ کس نوعیت کے تھے۔ یہی وجہ ہے نا کہ پاکستان کی حکومت نے ان آفیشیلی کیا کیا کہ ان کو بھیجا افغانستان کہ جا کر آپ تحریک طالبان پاکستان سے بات کریں، اور حکومت وقت کہتی ہے کہ ہم نے انہیں نہیں بھیجا جب وہاں سے آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. شاید یہ ایک فیکٹر ہوگا، چونکہ یہ فضل الرحمان خود بھی کہہ چکے کہ بھائی ہم نے تو ان کو بھی بھگا دیا، ہم نے تحریک طالبان پاکستان کو، الداعش کو، القاعدہ کو، پتہ نہیں کس کس کا انہوں نے نام لیا، ہم نے سب کو بھگا دیا، تم کون سی کھیت کی مولی ہو. تو یہ شاید ایک فیکٹر ہے جسے کہا جائے کہ بارگیننگ چپ کے طور پر فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یہ ہماری آج کی نشست تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.